अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। K2 टाइम्स में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, उन सबको वेलकम कहेंगे K2 टाइम्स में। K2 टाइम्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक काविश है K2 की, और तमाम तर जो तफसीलात होती हैं K2 टाइम्स की वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। K2 टाइम्स जो ये अखबार मेरे सामने इस टाइम मौजूद है और इस टेबल की जीनत है। बहुत सारे अखबारात यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी जो टॉप स्टोरीज़ होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो शेयर की जाएँ हमारे व्यूवर्स के साथ। यहाँ पर मैं अकेली नहीं होती, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं ब्यूरो चीफ हरीपुर ज़ाकिर हुसैन तनोली साहब। सबसे पहले इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे ये जो इस टाइप के वो कहते हैं ना ज़िम्मेदार जो लोग होते हैं, वो इतनी दूर से सुबह ट्रैवल करके इतने दूर से जब यहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर पे जो ख़बरें हैं वो आपके साथ, ऐसी ख़बरें जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो शेयर करने के लिए इतने दूर से यहाँ पे आते हैं। तो सर वेलकम एक मरतबा फिर आपको कहेंगे, और बढ़ जाएंगे जो हमारी फ़र्स्ट स्टोरी है उसकी जानिब, जो कि है तहसील खानपुर बाअसर क्रश प्लांट माफिया ने अदालती फैसलों को हवा में उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद छुई सूरज गली में गैर कानूनी क्रश प्लांट्स कायम हो गए हैं और सरकारी एनओसी भी हासिल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा हो चुका है। जबकि ब्लास्टिंग से जंगलात का कुदरती हुस्न तबाह हो चुका है। दर्जनों अफराद जख्मी, मुतादिद जाम बहक मवेशी हलाक हुए। बाअसर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि ऐसी सूरत में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इस तरह है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये मरगला में जो क्रश प्लांट थे, जी जी, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो ये सारे लोग और बहुत से लोग यहाँ से चले गए खानपुर। अच्छा, सबका दौर में। ठीक है। तो इन्होंने सूरज गली और छोई में जाके एक पूरा क्रशिंग जोन बना लिया। और हैरत की बात यह है कि ये जो क्रश प्लांट हैं, इनके पास ना तो महकमा इंडस्ट्रीज़ की कोई एनओसी है, सर्टिफिकेट है, ना कोई एनओसी है किसी चीज़ की। और अवामी एहतजाज पर लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। उसके बाद लोगों ने एहतजाज भी किया है। बहुत से लोग यहाँ पे ज़ख्मी भी हुए हैं, जाँ भाग भी हुए हैं। माल मवेशी लोगों के ये ब्लास्टिंग की वजह से मर गए। लेकिन इतना ये बासर लोग हैं कि आज तक ना तो इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो सकी है। और पिछले दिनों तकरीबन 1 महीना कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने इस पे नोटिस लिया था। जी जी, तो सूबाई गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने आके यहाँ पे अटार्नी जनरल के ज़रिए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तो बंद है, हमने तो किसी को कुछ दिया हुआ ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक अदालती कमीशन भेजा है वहाँ पे। जी जी, लेकिन हैरत की बात है कि ये आज भी इस वक्त भी काम कर रही हैं। इस वक्त भी काम हो रहा है। जी जी, नहीं तो इस पे ज़ाहिर सी बात है K2 टाइम्स की जीनत बनी है ये ख़बर, और मेरे ख्याल में सबसे टॉप पे हमारी ये स्टोरीज़ थी। तो क्या इस तरह की जो ख़बरें हमारे K2 टाइम्स में छपने के बाद बहुत सारे मतलब इस पे एक्शन भी होते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं, इस पर आपको एक्शन लिया जाएगा? देखें, अब तो ये टाइम है इस पे एक्शन लेने का, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था किसी सूरत भी कि ये जो खानपुर का जो इलाका है ये हमारा आलमी विरसा में भी शामिल है। यहाँ पे बहुत तारीखी जगह हैं, यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा है और इस तरह की चीज़ें। और ये दूसरा ये जो छोई का खास बार मैं बात करूंगा, तो इससे जो क्रश प्लांट से जो खाका वगैरह निकलता है वो डायरेक्ट झील में आ रहा है। एक तो झील का ख़त्म हो रही है, दूसरा आलमी विरसे को नुकसान है, तीसरा यहाँ पे जैतून के इतने कीमती जंगलात दरख्त थे वो सारे काट दिए हैं। ठीक है। और ये किस लिए हो रहा है? वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो सियासी सबका दौर में थे ये बराह रास्त उनकी पुश्त बनाई कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, ये जो क्रशिंग प्लांट्स हैं ये बहुत बड़ा एक माफिया है। आप देख सकते हैं कि इस मुल्क में एक बंदा कोई इजाज़त ही नहीं लेता किसी महकमे से, और आज तक वहाँ पे वो न सील हो सके हैं, ना उनके खिलाफ कोई इस तरह के कुछ जुर्माने, काम धड़ल्ले से जारी है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। तो ये कोई इलाका गैर तो नहीं है, ये तो खैबर पख्तूनख्वा का ये हरीपुर है, ये मरगला की दूसरी साइड पे। तो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट में भी आके ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कितना बासर माफिया है, कितना बासर माफिया जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। हरीपुर सर्विस डिलीवरी सेंटर अवाम उन्नास के लिए दर्द सर बन चुका है। दूर दराज से आए शहरी घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। स्टाफ इन ट्रेड होने की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है और आवाम का नोटिस लेने का मुतालबा। आवाम जो है हमेशा ये कहती है कि भाई नोटिस लिया जाए, लिया जाए, लिया जाए। आवाम की जानिब से तो ये कहा जाता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जाता है इस पर।
کیا واٹس یور؟ دیکھیں یہ جو سروس ڈیلیوری سینٹر ہیں یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے یہ بنائے تھے کہ ایک روایتی جو ہمارا پٹوار کا کلچر ہے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز سسٹم ہو, وہاں پہ لوگ جائیں, ایک سروس ڈیلیوری سینٹر ہو اور جا کے وہاں سے آسانی سے ان کو اپنا فرد یا زمین کی جو بھی چیز چاہیے تو وہ مل سکے. لیکن اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چیزیں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. یہ جو ہری پور کا سروس ڈیلیوری سینٹر ہے یہاں پہ جو پورے ہم بات کریں ہری پور کی بہت بڑا ایریا ہے, یہاں پہ اگر جس طرح یہ لدڑ مانگ اور بٹ گلی اور اس سائڈ کی جو ایریاز ہیں وہاں سے آنے کے لیے 2.5-3 گھنٹے بھی لگتے ہیں. یہ اب انہوں نے طریقہ کیا پکڑا ہوا ہے کہ یہ فرض جاری کرنے کے لیے صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ صبح 5 بجے آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ صاحب بہادر آتے ہیں 9 بجے اور صرف 15 آدمی کو جو ہے نا وہ ٹوکن جاری ہوتا ہے اور وہ 5 بجے تک کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں بیٹھے رہتے ہیں 2:30-3 بجے تک, پھر دوسرے دن کا آ جاتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اس پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, احتجاج کے بعد کیا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک, کچھ بھی نہیں نظر آیا. جب ہماری بات ہوئی ہے متعلقہ جو لوگ ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو نیا کام ہے تو ہم اس پہ اسٹاف بھی آئے گا. وہ بھائی اگر آپ کے پاس سٹاف نہیں تھا تو اس کو چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے یا لوگوں کو ذلیل خوار کرنا ہے؟ اچھا, یہ عوام الناس کی سہولیات کی وجہ سے یہ بنایا گیا تھا اور وہ سہولیات کا وہ عذاب بن گیا, عذاب بن چکا ہے. او مائی گاڈ, اس طرح کی چیزیں. اب پھر عوام کہاں جائے؟ عوام کس سے مطالبہ کرے؟ عوام تو اپنی طرح سے احتجاج بھی کرتی ہے, مطالبے بھی کرتی ہے اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کرتی ہے, لیکن پھر بھی کسی طور یہ جو ریزلٹس ہیں ہمارے سامنے نہیں آتے. نا اس میں ہونا اس طرح چاہیے کہ دیکھیں یہ زمین کا پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں. ٹیکس مطلب زمین جو فروخت ہو رہی تھی یا لوگ لے رہے تھے, پراپرٹی کا کام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے. اب جو لوگوں کو مختلف چیزوں کے لیے اپنے فار ایگزامپل اپنے بجلی کا یا کوئی جو یوٹیلیٹی بل وغیرہ لگانا ہے, کوئی کنیکشن لینا ہے, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے فرد کی ضرورت پڑے گی. اب فرد کے یہ حالات ہیں کہ 10 دفعہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو اپنا فرد نہیں ملتا, اور صبح 5 بجے اٹھ کے وہاں پہ لائن میں لگ جاتے ہیں, وہ 2:30 بجے ان کو پتہ لگتا ہے, 3 بجے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو نمبر ہی نہیں آ رہا, پھر وہ دوسرے دن اب اتنے دور سے لوگ آتے ہیں, پھر وہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں. یہ تو ان کے لیے عذاب بن گیا ہے سروس. تو اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ کمشنر ہزارہ کو, ڈپٹی کمشنر کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کی گرمی کا سیزن ہے, لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہم نے لوگوں کو سہولت دینی یا لوگوں کو ذلیل کرنا ہے؟ لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اچھا, یہ دیکھا جائے تو عوام تو ذلیل ہی ہو رہی ہے, عذاب بن چکا ہے ان کے لیے. ہری پور سے متعلقہ حکام کی نااہلی سے حتی روڈ پر حادثات جو ہیں وہ معمول بن چکے ہیں. کوٹ نجیب اللہ CNG اسٹیشن کے پاس سیمنٹ سے بھرا ٹرک الٹنے سے ڈرائیور سمیت 2 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور ٹرک الٹنے کے بعد ٹریفک جو ہے وہ جام ہو چکا ہے. اور 2 سال سے کوٹ نجیب اللہ کے مقام پر روڈ میں جا بجا گڑھے بن چکے تھے اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا. ایک اور مطالبہ یہ اس طرح کہ یہ ہری پور سے اور ٹیکسلا کے درمیان میں انڈسٹریل اسٹیٹ اطار ہے, یہ غالباً ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بڑا خوبصورت روڈ بنایا ہے. لیکن اس میں 2 سال سے تقریباً یہ جو مین ہمارا ٹیکس پیئر جو لوگ ہیں, کارخانہ دار ہیں, صنعت کار ہیں, پھر ہماری سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لیبر وہاں پہ آتی ہے کام کرنے کے لیے. یہ اسپیسیفک جگہ ہے کوٹ نجیب اللہ, وہاں پہ انہوں نے تقریباً تھوڑی سی جگہ ہے, ہوگی تقریباً کچھ فرلانگ ہے, وہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. اس کا بھی انہوں نے لیٹیگیشن کچھ بنا ہوا ہے, کبھی روڈ کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں, کبھی روڈ کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں. تقریباً 2 سال سے لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے وہ جگہ. وہاں پہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں. یہ پچھلے ہفتے بھی اس پہ کوئی ڈپٹی کمشنر نے کوئی ادبراری کی تھی, کچھ کمیشن بھیجے تھے. مطلب لوگ جو ہیں وہ کمیشن, ادبراری, عدالت اور ڈپٹی کمشنر بس ان اس میں, لیکن 2 سال سے اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہاں تک بھی نہیں ہو سکا کہ اگر یہ پختہ نہیں ہو سکتا, کوئی لیٹیگیشن ہے, تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ریت, کوئی بجری, کوئی جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں, کم از کم روز کے حادثات ہو رہے ہیں, ان کے لیے تو کچھ کر دیں کم از کم. لیکن اتنا احتجاج ہونے کے باوجود یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ روزانہ ہری پور سے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, روزانہ ذلیل خوار ہوتے ہیں, گاڑیاں وہاں پہ الٹ جاتی ہیں, گڑھے بنے ہوئے ہیں اس جگہ پہ. تو لیکن آج تک کسی انتظامی افسر نے یہ نہیں کیا
کمیشن روز ہوتے ہیں, ادبراریاں روز ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے کہ اس کی تھوڑی مینٹیننس ہی کر دیں, یہ کسی ڈپارٹمنٹ کو توفیق نہیں ہوئی. یہ خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کا روڈ ہے اور یہ اربوں روپے کی لاگت سے, لیکن وہ درمیان میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. اچھا, ہری پور سے ایک شارٹ کٹ راستے کی بھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں, سننے میں آ رہی ہیں کہ ایک شارٹ کٹ راستہ جو ہے جس سے 100 کلومیٹر کا فرق پڑے گا, جس سے پیٹرول کی بھی بچت ہوگی, اس حوالے سے کچھ بتائیں. یہ جہاں سے شال اجتا اس رینج پہ جا رہا ہے, یہ آگے جس کی ہم بات کر رہے تھے چھوئی کی, یہ چھوئی سے ہوتا ہوا خانپور ڈیم پہ چلا جائے گا. تو یہ جو روڈ ہے اس پہ یہ بہت زبردست ٹورزم کے لیے لوگوں کو ایک نیا ٹریک بھی مل جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر خانپور ڈیم پر جانا ہے یا ہری پور جانا ہے تو اس سے فاصلہ بھی کم ہو جائے گا. فاصلہ کم ہوگا. اچھا, پورے طریقے سے تیار ہو چکا ہے, اب اس پہ کام سٹارٹ ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے ہی یہاں پہ سی ڈی اے میں اس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے. اچھا, کہ یہاں سے کوئی وہ انٹرچینج وغیرہ بھی دے رہے ہیں اس روڈ کو, تو یہ ابھی کام شروع ہے, ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے. یہ اس پہ کام کچا روڈ ہے, لیکن ابھی اس کو کشادہ کر رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں. اس پہ کم از کم 1.5-2 سال تو لگ ہی جائیں گے. اور عوام ایک مرتبہ پھر, اچھا یہ صرف ایبٹ آباد کی عوام نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس ٹائم صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے گندم کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس پہ تفصیلات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی, کیونکہ بہت ہی ایک بہت بڑا, اگر میں کہوں غریب عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے K2 ٹائمز میں. اور عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ, یعنی کہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی عام آدمی کو, غریب آدمی کو. اور اگر سوچا جائے تو اگر یہ جو بنیادی سہولیات ہیں, بنیادی یہ جو مسائل ہیں, ان کو اگر حل کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہت بڑی نوبت جو ہے اس سے بچا جا سکے گا. ایبٹ آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا ایک مرتبہ پھر مہنگا ہو چکا ہے. 2750 روپے قیمت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے, اور چینی بھی 140 روپے کلو فروخت کی جانے لگی. حکومت نے بجٹ سے قبل آٹا, ڈالڈا اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی کی تھی, نرخ دوبارہ چڑھنے لگے ہیں. مہنگائی کی شرح بے قابو ہونے سے عوام کو مسائل کا سامنا, لوگوں کی خریداری کی سخت بھی رہی. حکومت نے چیخیں نکال دی ہیں. شہری ایسا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہماری چیخیں نکلوا دی ہیں. تھوڑے دن پہلے ریٹ جو ایک دم سے گرا دیا جاتا ہے, عوام کو خوش کر دیا جاتا ہے. اگر ایک طرف سے کوئی کمی کی جاتی ہے تو دوسری طرف سے وہ کمی پوری بھی کر لی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. ابھی کیا ہوا کہ چینی تو یہاں پہ 140 ہے, لیکن چینی جو ہے وہ 150 تک فروخت ہو رہی ہے. ایسے ہی. اب بتائیں ہمیں یہ کیا ہے. اب اس میں یہ کہ یہ تو ہم لکھ رہے ہیں کہ یہ نیوز آپ ہمارے سامنے ہے کہ یہ تو ایبٹ آباد میں 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 2750 کا ہو گیا. یہ تو ایبٹ آباد کی سٹی کی بات کر. جو اب سائڈوں پہ چلے جائیں وہاں پہ تو ابھی یہ 3000 تک ہے, ٹھیک ہے, اور چینی جو ہے 150 سے کام تو مل ہی نہیں رہی. اور پھر یہ جو اتنا مہنگا آٹا یا چینی ہے, اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کا یہ سب سے یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اتنا مہنگا آٹا خریدنے کے باوجود نہ تو ہمیں آٹا وہ اس معیار کا مل رہا ہے اور نہ چینی اس معیار کی مل رہی ہے. باقی کوکنگ آئل جو ہیں یا باقی چیزیں, دالیں ہیں, سب کا ریٹ جو ہے نا, یہ بجٹ سے پہلے انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ تھوڑا کم کر دیا, پھر اس کو ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور پہ کم ہو گیا, بڑی اس کی تشہیر ہوئی. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ دال کی یا باقی جو چیزیں ان کے معیار کا مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب جو پرائس ریویو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ جب اس کا ریٹ مقرر کرتی ہیں تو وہ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جب مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتا ہے عام آدمی, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اول نمبر ہے, دوم نمبر ہے, سوم نمبر ہے. اس کو مطلب ہے کہ ایک چیز کا جو 3 نمبر کی چیز ہے اس کا پیسے وہ 1 نمبر کے لے رہے ہیں. اسی طرح کوکنگ آئل ہیں یا آٹا ہے, آٹے کی صورتحال بھی یہ کہ اتنا مہنگا آٹا خریدنے کے باوجود لوگوں کا یہی گلہ ہے کہ یہ چیزیں یہی نہیں ہیں, تو اب کھانے کے قابل نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو دن بدن یہ ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ بس وقتی طور پہ جو سب سے زیادہ جو ریٹ یہاں پہ ہوتا ہے کہ اب ریٹوں کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریٹ بڑھاتا کون ہے. مطلب آپ صبح لینے کے لیے جائیں چینی تو اس کا اور ریٹ ہے, شام کو جائیں تو اور ریٹ ہے, تو یہ کون اس کا ریٹ کون مقرر کر رہا ہے, چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا. انتظامیہ کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں, جب شاپ کیپر کے پاس پہنچتے ہیں وہ جو ریٹ بتاتا ہے انتظامیہ کے لوگ مطمئن ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور ریٹ جو ہیں وہی ہوتے ہیں. بالکل یہ روزانہ کے ان کا وہ روٹین بن گئی ہے, لوگوں کو بھی
تو عوام نے شکایت کرنا بھی چھوڑ دیا. بالکل ایسے ہی ہے, لوگ اب اس پہ بولتے بھی نہیں ہیں, بس وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی طرف سے بس ہے, بس اس طرح کی چیز ہے. اب صورتحال اللہ کی طرف چلی گئی. اب صورتحال ہاں کہ جب جس چیز کا کوئی حل نہ نکلے تو ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس جی اب اللہ ہی اس کا انصاف کرے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک آپ لوگ اپنے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہوں گے, کوئی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. اور آٹے کی بات ہو گئی ہے, آٹا چینی جو ہے, بات تو 140 یہاں پہ لکھا ہے لیکن 150 تک یہ ریٹ ہے, لیکن کوالٹی جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ استعمال میں لائی جا سکے. ہری پور وابجا کی نااہلی محلہ سعید آباد کا ٹیوب ویل بدستور خراب ہے. موٹر, بجلی, مین بورڈ, پائپ لائن سب کچھ مکمل فنڈنگ کے باوجود ٹرانسفارمر نہ لگ سکا. عوام کو ابھی تک اس ٹیوب ویل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. عوام کو شدید گرمی میں پانی کی پریشانی, شہری بوند بوند کو ترس گئے. سیاسی مداخلت سے عوام تنگ, اس کام کو فوری مکمل کیا جائے. سماجی حلقے یہ بالکل, یہ ہری پور کا ایک بڑا گاؤں ہے کوٹ نجیب اللہ, یہ اس کا محلہ ہے سعید آباد. یہ سابقہ جو حکومت تھی اس میں عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹیوب ویل دیا گیا تھا. لیکن اس پہ یہ ہوا کہ یہ کروڑوں کی لاگت سے ٹیوب ویل بن گیا, پائپ لائنز بن گئیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کا ٹرانسفارمر آج تک نہیں لگ سکا. ہماری پلاننگ اور ہماری چیزوں کا یہ حال ہے کہ جس وجہ سے یہ ٹرانسفارمر لگا تھا کہ لوگوں کو پانی ملے گا, لیکن اب وہ یہ ہے کہ ٹیوب ویل بھی بن گیا, اس کی پائپ لائن بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن نہیں ہوا تو وہ ٹرانسفارمر نہیں ہوا. اور اب اوپر سے حالات یہ ہیں کہ گرمی کا سیزن ہے, پانی کی پہلی کمی ہے, اور دوسرا یہ کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس پہ, لیکن کوئی آدمی اس پہ جو ہے, اور مزے کی بات ہے کہ جو وابڈا ہے اس کو بھی پیمنٹ ہوئی ہے جمع, لیکن وہ کہتے ہیں روایتی سستی ہے, مہکمانہ ہمارا بیہیویئر ہی اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ہم مطلب کسی بھی پلیٹ فارم پہ عوام کو ریلیف نہیں دینا, بس عوام کو تنگ کر کے ریلیف دینا ہے. اب اتنا گرمی کا سیزن ہے, لوگ بچے عورتیں پانی کے لیے وہاں پہ سرگرداں ہیں, لیکن اتنی فنڈنگ ہونے کے باوجود, پائپ لائن ہونے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ٹرانسفارمر نہیں لگا. اچھا المیہ, یہ بھی ہے کہ عوام خوش ہو جاتی ہے جیسے کوئی چیز اناؤنس ہوتی ہے, بھائی وہی خوشیاں, جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا ایک روڈ جو ہے وہ بن گیا, آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں بنی, ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے کام اس پہ, اور جب تک بنتی ہے تب تک اور کتنے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. ہری پور ہوٹلز میں ناقص باسی کھانے, لوگ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں, اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن چکے ہیں. لوگوں میں زہر بانٹنا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر محکمہ صحت فوڈ حکام ایئر کنڈیشنر کمروں سے نکل کر آرام کی خاطر ہوٹل کی چیکنگ کریں, خدا کا واسطہ ہے وہاں سے باہر آ جائیں, آپ کا کام فیلڈ میں ہے. موت کے سوداگروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں, آفیسرز کو دودھ دہی اور بیکری کے ساتھ ہوٹلز کا بھی رخ کرنا ہوگا. سماجی حلقے بالکل, یہ ہم ہری پور کی بات سٹی کی نہیں کر رہے, اگر ہم بات کریں تو یہ پورے ہزارہ کی بات یہی ہے, اور ہم دیکھیں تو پورے ملک کی میں سمجھتا ہوں مجموعی صورتحال یہ ہے کہ جائیں آپ جس جگہ بھی, چند جو ہیں ہوٹل ان کو چھوڑ کے جنہوں نے اپنا کوئی معیار رکھا ہوا ہے یا اس طرح ہے, وہ بھی وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ بھی جب جرمانے ہوتے ہیں, ہم ان کے کچنز دیکھتے ہیں, ان کی چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. باقی جو ہوٹل ہیں ان کو تو کوئی چیک ہی نہیں کر رہا, اور اب چیک کریں بھی تو ایک روٹین بنی ہوئی ہے, بس ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگانا ہے, 10 بندوں کو میں سے 3 کے پہ چلان کرنے ہیں, 2 کو جرمانے کرنے ہیں, اور بس یہ صورتحال ہے. پھر دوسرے دن وہ خبریں لگ جائیں گی کہ فلاں ایسی صاحب یا فلاں فوڈ اتھارٹی یا فلاں لوگ گئے, انہوں نے کروائی کی ہے, اور یہ باسی کھانے اور یہ ریٹ ان کا زیادہ, مطلب ایک روٹین بنی ہوئی ہے. ہم کام کو ٹھیک نہیں کر رہے بلکہ اپنا ایک پراگرس شو کر رہے ہیں. یہ پراگرس کے چکروں سے نکلیں, آپ چیک کریں. بلکہ ہم کل بھی دیکھ رہے تھے ایک جگہ فوٹو سیشن تک, کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ ہمارے پاس آئے اٹھا کے پلیٹ, اس میں وہ کیڑے پڑے ہوئے تھے. یہ میں سٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اب صورتحال ہے کہ آپ سائڈوں پہ جائیں تو وہاں پہ جو چھپر ہوٹل ہیں, وہ روڈوں کے کنارے ہوٹل ہیں, وہاں پہ تو کوئی اس گرمی میں مکھیاں ہیں, گند ہے, ڈسٹ ہے, وہ تو ہے ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. تو یہ ریٹس ان کے جو ریٹ وہ آئی ہیں, ریٹوں میں کوئی کمی نہیں ہے, کوالٹی میں کمی ہے, ان چیزوں میں کمی ہے, لیکن ریٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اب یہ کام بنتا ہے کس کا, ایک فوج جمع ہوئی ہے ہمارے پاس بیوروکریسی کی, محکموں کے اوپر محکمے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ چیک کریں, روزانہ کی بنیاد پہ چیک کریں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مسئلے ٹھیک نہ ہوں. بالکل. گلیات کے مشہور سیاحتی مرکز کا اکلوتا RHC مسائل کی عمال جگہ بن چکا ہے, اور مریض جو ہیں وہ خوار ہو چکے ہیں. ادویات ہیں, نہ ہی لیب آپریٹر موجود ہیں, جبکہ طبی سہولیات کا شدید فقدان. واپس چلے جاؤ, ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں.
ڈاکٹرز کا مریض کو جواب. ادویات مہیا کرنا حکومت کا کام, ہماری لیب کا انچارج بیمار ہے, ہم سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. اچھا, بہت سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں, تو یہ عوام جائے تو جائے کہاں؟ سرکاری ہسپتال بھی اگر عوام کے لیے نہیں ہے تو یہ عوام کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں یہ گلیات کی نیوز ہے. اگر ہم جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ پوائنٹ ہیں پورے خیبر پختونخوا کی بات کریں, جس میں پورا ایک بیلٹ ہے ناران تک, یا سوات سائڈ پہ آپ چلے جائیں, یا یہ گلیات سائڈ پہ چلے جائیں, یا یہ ہمارا ملکہ یہ ایریا ہے پیر صحابہ, اور یہ بیلٹ یہ پوری اس رینج پہ چلے جائیں, تو یہ ایک بی ایچ یو RIC کا ایشو ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ گلیات ہے, یہاں پہ سیزن میں لاکھوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اب وہاں پہ ہونا کیا چاہیے؟ وہاں پہ تو ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک پراپر ایمبولینس سسٹم ہو, وہاں پہ تمام ڈاکٹرز ہوں. خدا نخواستہ وہاں پہ ایک ٹورسٹ گیا ہوا ہے, رات کو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ایک روٹین ڈاکٹر ہے, وہ آئے گا بی پی چیک کرے گا. وہ مطلب یہ بصیرت قوم ہم آج تک کہتے ہیں نا, ہمارا دیکھیں جس طرح دبئی ہے, وہاں ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, ایک ٹورزم پہ وہ پورا ملک چلا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اور خاص کر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں اور خیبر پختونخوا میں سے ہزارہ کی بات کروں, تو وہاں پہ اللہ نے ہمیں اتنا قدرتی حسن دیا ہے. تو لیکن بنیادی چیز ہے کہ وہاں ہم اپنے سیاحوں کو کیا سہولیات دے رہے ہیں. اب یہ یہاں پہ تو سیاحتی مرکز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ RIC تو وہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہاں پہ مکمل ایک زبردست قسم کا ہاسپٹل ہونا چاہیے کہ سیزن میں وہاں پہ ٹورسٹ کا بھی دباؤ ہوتا ہے, ویسے بھی وہاں عوام بہت تعداد میں رہ رہے ہیں, بڑے گاؤں ہیں وہاں پہ. تو ایک چھوٹا سا RIC ہے, ٹورسٹ بھی وہاں پہ ہیں, لوگ بھی ہیں, اور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرینڈ سٹاف ہی نہیں ہے. سیاسی ہماری یہ بھی المیہ ہے کہ ہم نے محکموں کا بگاڑ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ ہم نے ہر محکمے میں سیاسی لوگوں کو بھرتی کر لیے. بالکل, تو پتہ نہیں وہ جو آگے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں بھی کہ نہیں ہے. یہ بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ سفارش یہ صورتحال ہے. تو یہاں پہ ایک فل فلیگ ہاسپٹل ہونا چاہیے. اتنے ہوٹلز ہیں, اتنی فیملیز جا رہی ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہو جائے تو وہاں پہ کیا بیک اپ ہے ہمارے پاس؟ بالکل. تو یہ تو صوبائی گورنمنٹ کو اسپیشلی طور پہ میں کہتا ہوں وہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کا ہاسپٹل ہونا چاہیے. اور ہری پور کی جو فوڈ اتھارٹی ہے بھائی, تھینکس گاڈ کوئی کارروائی کی گئی ہے. سینکڑوں لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ جو ہے وہ موقع پر تلف کر دیا گیا. دکانداروں نے سپلائی والی گاڑی سے دودھ کے نمونے لے کر جدید لیبارٹری میں چیک کیے گئے. موقع پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں. کسی کو انسانی صحت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. عوام کو معیاری خوراک فراہمی ترجیح, عوام ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کریں. فوڈ اتھارٹی. اچھا, ہمیشہ کہا جاتا ہے عوام جو ہے وہ نشاندہی کرے, کچھ اسپیسیفک نمبرز جو ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں, جو یہ نرخنامے ہوتے ہیں ان کے نیچے مینشن کیے جاتے ہیں, ان پہ آپ کال کریں. پھر ہماری عوام جو ہے وہ بالکل ایکٹیو نہیں نظر آتی. بالکل. دیکھیں یہ پچھلے پروگرام پہ ہم نے اس پہ ڈسکس کی تھی کہ یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے ہمارے پاس اب وہ دودھ کا ہی مسئلہ ہے. اور دودھ ایسی چیز ہے کہ وہ بیمار بھی استعمال کر رہے ہیں, بچے بھی استعمال کر رہے ہیں, اور دودھ جیسی بنیادی چیز اگر وہ مضر صحت ہے تو ہم باقی کس چیز سے کوئی امید رکھتے ہیں. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نشاندہی پہ اس پہ کارروائی کی ہے حلال فوڈ اتھارٹی نے. یہ غازی میں کی تھی اور اس کے ساتھ وہ اپنی لیب بھی لے کے گئے. لیکن بات پھر اس پروگرام میں بھی کی تھی, آج بھی یہی کریں. یہ ایک دن کی بات ہے نہیں ہے, یہ تو ایک دن گئے, ہم نے بھی نشاندہی کی, لوگوں کا بھی مسئلہ تھا, ہم نے عوامی ایشو پہ نشاندہی کی تھی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک دن اس کے بعد یہ چلے گئے, بس ایک دن انہوں نے چیک کیا, سینکڑوں لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ برآمد ہو گیا, موقع پہ تلف ہو گیا. بھائی آگے کیا ہوا اس کا؟ آگے کیا ہوا؟ ایک دفعہ جرمانہ آپ دیکھیں, ایک بندہ ہے پورا منتھ میں وہ اس طرح ملاوٹ والا دودھ فروخت کر رہا ہے, ایک دن اس کو 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ جرمانہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کا, جن لوگوں سے ملاوٹ شدہ دودھ آپ کو بار بار مل رہا ہے, ان کے تو لائسنس کینسل ہونے چاہیے, ان کو تو دوبارہ اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کی ٹیمیں ایسی ہونی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو. آج اس روڈ پہ چیک کر رہے ہیں, کل ادھر چیک کر رہے ہیں, کل ادھر, روزانہ کی بنیاد پہ چیک کریں. یہ تو غازی کی بات ہے. ہم ہری پور سٹی کی بات کریں, وہاں پہ آج بھی ہم دیکھیں تو زیادہ اکثریتی دکانوں پہ جو ہے وہ مضر صحت دودھ فروخت ہو رہا ہے. تو یہ بھائی یہ روزانہ کا کام ہے. خدا را بچوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں کی صحتوں پہ کمپرومائز نہ کریں, اس پہ آئیں, روزانہ کی بنیاد پہ چیک کریں. یہ ڈپارٹمنٹ میں ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, باقی ڈپارٹمنٹ ہے, باقی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کرے. جی, عوام کی نشاندہی کے باوجود آپ ایک دن آتے ہو, وزٹ کر لیتے ہو, فائن کر دیتے ہو. بھائی
تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کوئی ایک میسج دے دیں. دیکھیں عوام کے لیے میسج تو یہی ہے کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے ملک میں ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے مختلف جگہوں پہ یہ اپنے نمبر بھی شیئر کیے ہوئے ہیں, باقی بھی ادارے کام کر رہے ہیں. تو عوام بھی اگر جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کے مضر صحت چیز لے رہے ہیں تو کم از کم خدا کا خوف کریں. آپ کے اس شاپ پہ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے تو متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کریں کہ بھائی اس سے دودھ لیا ہے, یہ دودھ ٹھیک نہیں ہے, یا مطلب کوئی ہم ہر بندے کو جب تک احساس ذمہ داری نہیں ہوگا, ہم اپنے حقوق کے لیے جب تک بات نہیں کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ؟ جب تک ہم اپنے خود حقوق کے لیے بات نہیں کریں گے, کوئی ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا, کوئی ہمارے فائدے کی بات کیوں کرے گا, یا کوئی جو یہ جو انتظامیہ کے کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم فیلڈ میں نظر آتے ہیں, فیلڈ میں ہی ان کا کام ہوتا ہے, لیکن عوام کی منتیں ترلوں کے بعد بھی وہ لوگ جو ہیں اگر فیلڈ میں آتے ہیں وہ تو صرف ایک دن کے لیے آتے ہیں. یہی ہے. تو یہ چیزیں اگر 24/7 ہوں بالکل تبھی مسائل جو ہیں ان کو کسی طور حل کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اگر بات کی جائے پورے ملک کے اس وقت کے ہی حالات ہیں, ایک ریجن کی بات نہیں, یہ پورے پاکستان کی. اور بہت شکریہ ذاکر حسین تنولی صاحب, بیورو چیف ہری پور, ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود تھے. تمام تر انالیسس جو تھے ان کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاشا یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.